अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। कुछ ही देर पहले ये भी बात हो रही थी, हम देख रहे थे कि गौहर एजाज साहब ने जिक्र किया, शायद कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल मिल्स जो हैं बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ काम रुक गया है, और उन्होंने कहा एनर्जी की प्राइस जो है वो मसला है। उसके साथ साथ हम देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर्स के बंद होने की बात हो रही है और लोग उस पर नाला हैं कि क्या होगा इसके बाद, और बहुत से मामलात हैं। लेकिन हम आपसे बात करेंगे आज सियासी सूरत हाल पे, क्योंकि ये बिल्कुल बात मुस्तनद है कि जब तक सियासत के मामलात एक सही सिमत नहीं चलते तो ये लड़ाई झगड़े आए दिन आए रोज़, इससे तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। यकीनी तौर पे हुकूमत चाहती है कि बेहतरी की तरफ जाएं, यकीनन शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत करते हैं, यकीनन सिंध की हुकूमत कोशिश करती है, यकीनन KPK की हुकूमत कोशिश करती है। लेकिन फिर हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि आए दिन पकड़ धकड़, आए दिन अब जलसा होगा, अब जलसा नहीं होगा, केसेस जो कोर्ट में हैं उनकी तो वो लातादाद हैं, और जो सबकी अटेंशन का फोकस है नाज़रीन यही मामलात हैं। इसलिए यही मामलात हैं क्योंकि दिस डिफाइंस हाउ अ कंट्री मूव्स फॉरवर्ड। तो इसी पर बात करेंगे, क्या करें हम, यही मामला है जो अहम है। आपको मालूम है कि 22 तारीख को जलसा होना था PTI का, सबको मालूम है। फिर PTI ने कहा जी दुनिया बहुत आई है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने कहा कि जी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट है कि सिक्योरिटी के मामलात हैं, इसलिए उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, मौखर करना पड़ेगा। और जितने ज़ोरों शोर से आप देख रहे थे कि PTI की लीडरशिप हर जगह से वो कहते थे जी हर सूरत पे होंगे, कुछ भी हो जाए जलसा होगा। लेकिन फिर हमने देखा कि खबर आई और अनाउंसमेंट हुई कि बानी PTI के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनको जाके उनके जाके लीडर्स मिले और उन्होंने कहा जेल में, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने कहा है कोई जलसा नहीं होगा। फिर जलसा मौखर हो गया। अब ये कहा कि 8 सितंबर को जलसा होगा। अब जलसा होगा या नहीं होगा उस पर भी देखेंगे। और साथ साथ हमने देखा कि आज जब जेल में जब मुलाकात वगैरह हुई इमरान खान साहब से, उनकी बहन की, उनकी पार्टी के लोगों की, तो उनकी बहन ने निकल कर क्या कहा सुनिएगा, अलीमा खान ने। उन्होंने कहा अब मैं ये कह रहा हूँ अपने लोगों को, अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने ये जलसा मंसूख कर दिया है, आपने ये बात बिल्कुल नहीं माननी। मेरे नाम भी कोई इस्तेमाल करेगा आपने नहीं मानना। आपके सामने जब आपके पास NOC है, आपका लीगल राइट है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अगर कोई आपको रुकावटें नजर आए आप उन सबको हटाएं। आपका आईनी हक है कि आप अपनी मुकाम पे जो जलसा गाह है वहाँ पे आप पहुँचें। तो आपने 8 तारीख को, मैं सबको कहूँगा, सारे पाकिस्तानियों को कहूँगा कि आपने पहुँचने। और यही उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि 22 तारीख को मजहबी जमातों ने भी यहाँ एक जलसा किया हुआ था, तो उसको देखते हुए इमरान खान साहब की तरफ से यही था कि हालात बिगड़े नहीं, इस वजह से उन्होंने मौखर किया। लेकिन एक तरफ ये मौखर करने की एक मूव थी, और दूसरी तरफ जरा सुनिएगा जो चीफ मिनिस्टर KPK के हैं, PTI के लीडर, उन्होंने क्या कहा था। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ, इस्लामाबाद मेरा भी दारुल खिलाफा है। अब किसी का बात भी हमारी NOC कैंसिल नहीं करेगा। हमारा इस्लामाबाद में जलसा होगा, जहाँ हमारी मर्जी है वहाँ पे होगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। और अदालतों को एक पैगाम देता हूँ कि आपकी NOC इन्होंने जूते के नोक पे रखा है, बीच पे मत आना, तमाम मस्त कलंदर होने दो। तो सब लोग सवाल यही उठा रहे हैं PTI के हवाले से कि जी इनके लीडर अंदर हैं तो अच्छा क्या करेंगे। ये कानूनी अपनी तरफ जो मामलात हैं कानूनी उसको ये फेस कर रहे हैं, लेकिन अंदर पार्टी के कुछ लोगों से बात करें तो वो कहते हैं कि जी ये बाहर सड़क पे निकलेंगे तो बात बनेगी। अब सवाल ये है कि बात किस तरीके से बनेगी। और आज जो PTI के हवाले से जो
عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی بہن نے بھی جو بات کی اور انہوں نے بڑی سخت بات کر دی. ہم یہاں بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں جب اسٹوڈیو میں آتے ہیں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں بات بھی انہی سے کرنی ہے تو معاملات بھی انہی پر پھر الزام لگائیں یا جو بھی آپ کہیں گے جی ریالٹی ہے, لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات چیت آگے بڑھے گی یا نہیں اس ماحول میں. اس سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کے پاس جائیں, اچغزئی صاحب جن کو انہوں نے بنایا ہے کہ بھئی وہ لیڈ کریں گے پولیٹیکل پارٹیز. سنیے گا اچغزئی صاحب کیا کہتے ہیں, مایوسی ہے, سنیے. شہباز شریف جس انداز میں آیا ہے, جس انداز میں وہ حکمرانی کر رہا ہے, اس کا ضمیر اسے کیوں ملامت نہیں کرتا؟ جس انداز میں بیٹھا ہے چوری کر کے اسمبلیاں, اور ہماری ایڈمنسٹریشن چاہے سویلین ہو چاہے ملٹری کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کے خلاف ہم میدان میں آئے ہیں. ان کیمرون کے ذریعے ہم پاکستان کی تمام بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, افسروں سے ہم التماس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں, اس ملک میں ہر بلا کو سپورٹ نہ کریں ورنہ یہ ملک خدا نہ خدا ڈوب جائے گا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, اس ملک کو بچانا لازمی ہے, حالات بہتری کی طرف لے جانا لازمی ہے, لیکن کیسے؟ ہمارے پاس وی ہیو پینل آف ینگ, ریلیٹیولی ینگ پولیٹیشنز. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ذہن میں کیا. بیرسٹر عقیل ملک ہیں, ایڈوائزر ٹو لا اینڈ جسٹس منسٹری, پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. تھینک یو عقیل فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ مہر بانو قریشی ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈر, اور ڈاکٹر شرمیلا فاروقی ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی. سب سے ایکسپیرینس اس میں ڈاکٹر شرمیلا فاروقی ہیں. شرمیلا, آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں یہ صورتحال کیا ہے, تو آگے بڑھنے کا راستہ سیاسی کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ جی شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. جی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایک فعال جمہوریت میں تو ڈائیلاگ ہے, مذاکرات ہیں, بات چیت ہے, ٹیبل ٹاک ہے. اس کے علاوہ تو اگر لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو پھر اس میں کسی کی جیت نہیں ہونے والی. پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ, وہاں پر ہم کب تک جھگڑتے رہیں گے؟ فارم 45 ہوا, 47 ہوا, ایسی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں, ایسے امینڈمنٹس لے کر آتے ہیں جہاں پر اگلے الیکشن کے اندر جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا اپنی ہار تسلیم کر لے. لیکن اس وقت سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرنا یا ایجیٹیشن کرنا, ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو مزید فروغ دینا, میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے زیادہ جو افیکٹ اس وقت لوگ ہو رہے ہیں وہ ایک عام بیچاری عوام ہو رہی ہے. ہم سنتے ہیں جو باہر سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا جو ڈیلیگیشنز آ رہے ہوتے ہیں, ایون آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ ویئر از دا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, کس طریقے سے لوکل انویسٹر ہاتھ ڈالے انویسٹمنٹ کے اندر, کہاں سے آئے گی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, کون آئے گا باہر سے یہاں پیسہ لگانے کے لیے, اور اگر باہر سے پیسہ نہیں لگائیں گے تو یہ معیشت چلے گی کیسے؟ آپ کے پاس جو پیسہ آپ کماتے ہیں وہ تو آپ ایک ڈیٹ ٹریپ میں ہیں, آپ وہ واپس قرضوں میں دے دیتے ہیں, قرضوں کے انٹرسٹ کے اندر دے دیتے ہیں. How is the system going to work? It baffles me, it troubles me, it depresses me at times. لیکن جو سچویشن ہے that is very grim. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ پچھلے دنوں سے جو یہ انٹرنیٹ ڈسٹرپشنز شروع ہوئی ہیں, وہ ایک ہی سیکٹر تھا جو اسکویڈ میئر سے شاید ہمیں کچھ نکال سکتا تھا. پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم $25 بلین تک جو ہے آئی ٹی ایکسپورٹس کو لے جائیں گے اگلے 5 سال میں. بٹ آپ یہ دیکھیے نا کہ they don't realize کہ we are going towards a major crisis. Pakistan now is being seen as an unreliable partner in the global digital economy. آپ کے کانٹریکٹس کینسل ہو رہے ہیں, فری لانسرز جو بیچارے پیسے کما لیتے تھے, جو آپ کے لیے زر مبادلہ لے کر آتے تھے, وہ افیکٹ ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس جواب نہیں ہے. جی شرمیلا, ویری امپورٹنٹ پوائنٹس آپ سے میں پوچھتی ہوں بیفور آئی موو آن. کس پر ذمہ داری بنتی ہے جب آپ نے کہا کہ اس کا جو سب سے کلیدی معاملہ ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی, کس پر ذمہ داری آتی ہے؟ نسیم صاحبہ, تمام سیاسی جماعتوں پہ, گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. دیکھیں اتنا میں آپ کو کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں وہاں موجود ہوں, اور ایک بار نہیں کئی بار گورنمنٹ نے کہا ہے کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. آئی تھنک ان کی طرف سے جو لچک ہمیں دیکھنی چاہیے تھی وہ نظر آ رہی ہے. لیٹ می بی ویری آنیسٹ اینڈ کلیئر اباؤٹ دس. لیکن اپوزیشن کی طرف سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی. اسٹیبلشمنٹ سے آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ ایک طرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں, دوسری طرف آپ کو بات کرنی ہے. اور ایک سیاسی ماحول میں, ایک پولیٹیکل ڈیموکریسی کے اندر یو ٹاک ود دا پولیٹیکل پارٹیز نا, یو ڈونٹ ٹاک ود دی آرمی. آپ پھر فوج کو گھسیٹ کے پھر آپ سیاست میں لے کر آتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ جی فوج کا کام نہیں ہے سیاست کرنا. تو پھر یہ کیا ہے؟ واٹ از دس کنفیوژن؟ دیکھیں نا, دونوں فریقین کو بات کرنے کی ضرورت ہے. دے نیڈ ٹو کم. اگر ایک بھی فریقین ہٹ درمی پہ ڈٹا رہے گا تو معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ جی مہر, ایک طرف کہتی بات نہیں کرنا, یہی چلے.
वेलकम बैक नाजरीन। महर, देखिए वो कह रही हैं कि आप लोगों पे इस हवाले से ओनस है कि उनके कहने के मुताबिक हुकूमत तो ऑफर करती है टॉक्स, लेकिन आप यू कीप रिफ्यूजिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल कुछ इश्यूज हैं, आई टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, सो प्लीज बेयर विद मी। देखिए, पहले तो जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इस मुल्क में है वो ये है कि हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, एक जमहूरियत का, सियासी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मगर एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एज ऑब्जर्वर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम सबसे पहले ये तो तयन करें ना कि जमहूरियत होती क्या है और जमहूरियत आती कहाँ से। जमहूरियत आती है बैलेट बॉक्स से। जब बैलेट के अंदर लोगों का वोट निकलता है और वो गिना जाता है तो उस अमल को इलेक्शंस कहते हैं और वो जमहूरियत को मजबूत करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो जब आप बुनियादी गलती कर रहे हैं, जब आप उस बैलेट बॉक्स को चोरी कर रहे हैं, जब आप उस बैलेट बॉक्स के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, जब आप वोट की नफी कर रहे हैं, अवाम की राय को ठुकरा रहे हैं, तो फिर आप जमहूरियत होने का दावा नहीं कर सकते। तो ये पहला फ्लॉ है और ये पहली कंफ्यूजन है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो बिल्कुल जी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उससे जो नुकसान हो रहा है बिल्कुल हम सब देख रहे हैं। अब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई कहां से? अगेन 8 फरवरी की रात और 9 फरवरी की सुबह जब वोट अवाम का मुस्तरद किया गया और उसके बरअक्स लोगों को हुकूमत दी गई तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा हुई, करेक्ट? फिर उसके बाद आप कहते हैं इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है। एग्जैक्टली, इंटरनेट थ्रॉटल किया गया है। इंटरनेट थ्रॉटल क्यों किया गया है? क्योंकि वही अवाम की राय है जिससे आप अभी भी खौफजदा हैं, आप उसको तस्लीम नहीं करना चाहते। तो जितनी भी मुश्किलात पाकिस्तान को जिनका सामना करना पड़ रहा है वो सब जो उनका फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट है, द रूट ऑफ ऑल ईवल हम जिसे कहते हैं, वो 8 फरवरी को ही शुरू होता है जब आप लोगों की राय को मुस्तरद करते हैं, फिर उनका गला घोंटने की, दबाने की कोशिश करते हैं, उनका हक राय छीन के, उनका एहतजाज का हक छीन के, उनकी आवाज बंद करके। तो जब तक हम इस नुक्स को ठीक नहीं करेंगे हम इस दलदल से नहीं निकल सकते। एंड जस्ट वन लास्ट सेंटेंस ऑन डायलॉग। देखिए, डायलॉग जरूर, डायलॉग से ही चीजें आगे बढ़ती हैं, मगर अगर डायलॉग में ओनर्स तहरीक इंसाफ पे नहीं आता है, आप लोगों ने बहुत गलतियां की हैं इलेक्शंस के मामले में, आप पहले उनको तस्लीम करें। तस्लीम करने की बजाय यू आर डिगिंग योर हील्स इन, यू आर ब्रिंगिंग इन अमेंडमेंट्स जो कि अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। वो करते हुए फिर भी आप कहते हैं कि ओनर्स किसी और पर है। आप अपने अमाल देखिए, आप देखिए कि आप किस तरह सिस्टम को मजबूत नहीं कर रहे हैं, उसको कमजोर कर रहे हैं सिर्फ अपनी चोरी शुदा हुकूमत को बरकरार रखने के लिए। ठीक जी। अकील, प्रॉब्लम ये है कि बैलेट जो कह रही हैं मेहरबान, वो कहती हैं कि प्रॉब्लम ही ये है कि आप लोगों ने बैलेट जो है उसको चोरी की है बैलेट। ये डे वन से इनकी नसीम ज़हरा साहबा जो एलिगेशंस हैं, इनको शायद 18 का इलेक्शन याद नहीं है, बड़ी अच्छी तरह याद होगा, बट आई एम श्योर कि शाह साहब से अगर पूछें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही हमेशा एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पे ये ब्लेम गेम चलती रही है और पाकिस्तान के हर इलेक्शन में ये ब्लेम गेम चलती रही है। किसी हद तक शायद ये इल्ज़ामात हमारे टाइम पे भी दुरुस्त हों, इनके इल्ज़ामात भी दुरुस्त हों, मैं रूल आउट नहीं कर रहा। देखें, यहाँ पे जो बिल्कुल वन वोट वन पर्सन एंड ऑफ कोर्स दिस इज डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को इसी तरह ही और सही मानों में अगर जमहूरियत पसंद है हम लोग और जमहूरी तकाज़ों को पूरा करना चाहते हैं और जमहूरी सोच रखते हैं, तो देन वी हैव टू बिलीव इन दिस प्रिंसिपल्स एंड वी हैव टू अप्लाई देम। आगे कैसे जाएंगे? आगे फंस गए। मैं अभी बड़े तहम्मुल से सुन रहा था दोनों की बातें, और शर्मिला साहिबा ने भी बड़ी अच्छी बातें की और उसके साथ मेहरबानों ने भी बड़ी अच्छी बात की, और मेहरबानों ने स्पेसिफिकली एक बात की, उसको मैं ज़रूर एड्रेस करूंगा, कि कहती है कि ओनस हमारे ऊपर, तो ओनस आपके ऊपर एज अ पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज यू आस्किंग फॉर दैट पॉलिटिकल स्पेस, और आप कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल स्पेस जो है श्रिंक अगर हो रही है हमारी एलिजिडली किए धरे से, या जो हम कर रहे हैं तमाम तर हुकूमती इत्तेहादी जमातें, तो उसमें फिर देखें आप एक उसमें मेजर स्टेक होल्डर हैं, क्योंकि आप तो क्लेम करते हैं कि हम बड़ी सियासी जमात हैं और हमें लोगों ने सबसे ज्यादा वोट दिए, और स्टैंड अलोन अगर देखा जाए तो बड़ी जमात पार्लियामेंट के अंदर ये एक फैक्ट है कि यही है
کہ وہ جو 85-90 سیٹیں جتنی بھی ہیں تو ہم سب سے زیادہ ہی ہوں آئی بلیو. تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کو اوپر اونس والی جہاں تک بات ہے ہمارے اوپر جو ذمہ داری تھی ہم نے وہ بخوبی نبھائی. پیپلز پارٹی کے اوپر تھی. پیپلز پارٹی نے پہلے کہا کہ یہ آپ کا حق ہے, آپ گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں, ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں, اور انہوں نے کہا نہیں. اور اس میں آخری جو پوائنٹ میں یہ کہوں گا, دیکھیں اونس ان پہ زیادہ تھا بیکاز یہ کلیم کرتے ہیں نمبر آف سیٹ زیادہ ہیں, لیکن ڈسپائٹ آل آف دس ہم نے پھر بھی بڑے دل کے ساتھ ہم نے ان کو بارہا دفعہ کئی دفعہ آفر کر چکے ہیں, ہم ان کو کہہ چکے ہیں آئیں بات کریں, اور یہ اگری بھی کرتی ہیں کہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہے. لیکن یہ کس طرح کا, یہ کہتی ہیں کہ پہلے تو آپ جو ہم ایلیگیشنز لگا رہے ہیں وداؤٹ them getting proved in a court of law اور ادروائز آپ جو ہیں ان کو تسلیم کر لیں. مطلب آپ کی باتیں الزام لگائے ہوئے تو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں, سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہے اور وہی ہونا چاہیے. ناظرین آپ نے تینوں کی باتیں سنی اور بیسک سوال تو 2-3 اٹھتے ہیں اس گفتگو سے. نمبر 1 کہ کیا یہ ریئلسٹک ہے کہ حکومت اٹھے اور کہے پی ٹی آئی کو لیں جی آپ حکومت لیں؟ 2018 میں بھی بڑی زیادتیاں ہوئی تھی, یہ نہیں ہوتا کہ حکومت دے دیتی ہے آپ کو کہ جی ٹیک اوور اپوزیشن کو, جتنی بھی اپوزیشن کی باتیں جائز ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ حکومت کہتی ہے بات چیت کرو, لیکن پکڑ دھکڑ مار دھاڑ غائب کرنا لوگوں کو, یہ تمام چیزیں کرنا وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے. تو یقینی طور پہ دونوں اطراف پہ مسئلے مسائل ہیں. بریک کے بعد آتے ہیں پھر پوچھتے ہیں اب ان کو ایڈریس کریں, کیونکہ یقینی طور پہ ایک بھور میں پھنسے ہوئے. کیا ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں کہ جس کا تصادم کے علاوہ کوئی آگے راستہ نہیں؟ ویلکم بیک ناظرین. دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں یہ کچھ ہمیں بتا سکتے ہیں. از دیر اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل؟ مہربان ہو یہ بتائیے گا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سے حکومت کہتی ہے بات چیت کریں, تو یقینی طور پہ ہم نے سنا ہے بہت مرتبہ یہ لوگ کہتے ہیں بات چیت کریں, تو آپ لوگ کبھی اس طرح کا رسپانس نہیں آتا کہ چلیں جی کمیشن بنا لیں, جوڈیشل کمیشن بنا لیں, کچھ کر لیں فارم 45 ورسز 47 وغیرہ پہ؟ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ حکومت تھام دیں گے, آپ بھی جانتی ہیں ہم سے زیادہ کہ یہ تو ممکن نہیں ہے آپ کو تھما دیں حکومت. دیکھیے فرام اے پلیس آف فیئر, خوف سے کی بنا پر تو گفتگو کبھی نہیں شروع ہوتی. ڈائلاگ کا چیز دیکھیں, ہم نے پہلے دن کہا ہم سب سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. ہم ان جماعتوں سے بھی, MQM, پیپلز پارٹی, PMLN سے بھی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں, مگر ہماری ایک شرط ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں حکومت تھما دیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے تسلیم تو کریں کہ الیکشنز میں دھاندلی ہوئی, اس میں شفافیت نہیں تھی, اور ہم نے تو کہا ہے کہ آپ اس کے اوپر 8 فروری کے الیکشن پہ ایک انکوائری ہونی چاہیے ہے. مگر اس کے برعکس ہم کیا دیکھتے ہیں, اور اس سے آپ کو حکومت کی اور ان کے اتحادیوں کی جو سنجیدگی ہے آپ اس کا تعین لگا کر سکتے ہیں. وہ لاتے ہیں پہلے ایک آرڈیننس, جو کہ صدر صاحب ملک میں نہیں ہوتے تو یوسف رضا گیلانی صاحب جو خود ایک بینیفیشری ہیں فارم 47 کے, ان کا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے, وہ اس آرڈیننس کو سائن کرتے ہیں کہ جس سے آپ ٹرائیبیونلز کو غیر فعال بنا رہے ہیں, آپ وہاں پر ریٹائرڈ ججز لانا چاہ رہے ہیں, اور آپ کورٹس کے تھرو اس پورے عمل کو روک دیا جاتا ہے. تو اگر ہم کورٹ آف لا کی بھی بات کرتے ہیں کہ وہاں سے جا کے انصاف لیا جائے, تو وہی ہیں وہ کورٹس اور وہ عدالتیں جو نہیں چل رہی ہیں, اور اس کے اندر حکومت کا بہت بڑا کردار ہے ان کو مفلوج کرنے میں. تو اگر ہم دیکھیں کہ کوئی سنسیئر سٹیپس ان کی طرف سے لیے جائیں, دیکھیے یہ باتیں کرتے ہیں, ایک طرف کہتے ہیں گفتگو کریں, آئیں ہم سے مذاکرات کریں, مگر اسی ان دا سیم بریتھ یہ ہم پہ آرٹیکل 6 لگانے کی دھمکیاں دیتے ہیں, ہمیں دہشت گرد بلاتے ہیں, کہتے ہیں ہماری ہسٹری آف وائلنس ہے, پھر کہتے ہیں پارٹی کو بین کر دو. تو ان کے اندر بہت کنفیوژن ہے, بہت بوکھلاہٹ ہے, شاید خوف کی وجہ سے. لیکن مہر یہ بتائیے, مہر isn't that part of politics? مہر یہ بتائیے, isn't that part of politics? That is not part of constructive politics. No, but that's what your party did also. If we, there's a famous saying by Winston Churchill, in a quarrel between the past and the present, we might lose the future. And I think اس ملک میں یہی ہو رہا ہے.
صحیح کہہ رہی ہیں، اور آج کی لڑائی میں ہم مستقبل شاید کھو دیں گے صرف اپنے وہ ڈیفینسو پوزیشن پہ جا کے. میں تو بہت بڑے دل کا مظاہرہ کر رہی ہوں. میں کہہ رہی ہوں اگر جی 2018 میں جو ہوا سو ہوا، غلط ہوا، جو غلطیاں ہیں تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ابھی کیونکہ اس وقت پریزنٹ میں یہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ابھی بھی ان پلے ہے، اس کے اندر ٹرائیبیونلز میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ پٹیشنز فائل کی گئی ہیں. ان ٹرائیبیونلز کو ہم چلنے سے روک رہے ہیں. حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھاگی بھاگی سپریم کورٹ چلی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کے حق کی ریزرو سیٹ تک نہ ملے. اس سے آپ کو سنجیدگی نہیں نظر ہاں اندازہ ہو رہا ہے واٹ دیر. ہاں let me go one other thing بولیں، بتائیں. دیکھیے ایک سیاسی جماعت کا جمہوری حق ہوتا ہے. ہمیں NOC بھی ملی، ہمیں اجازت بھی ملی، ہمیں اپنا جلسہ منسوخ کرنا پڑا ان دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان. ہمیں بتایا گیا خون خرابہ ہو جائے گا، ہم نے اپنی سیاست کو ترجیح نہیں دی. یہ جو ہسٹری آف وائلنس کا ان کا گھسا پٹا بیانیہ ہے، ہم نے اس کو بھی دفن کر دیا. ہم نے پاکستان کو پہلے ترجیح دی، کہا we will lose our political capital، ہمارے لوگ مایوس ہوں گے، ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں. ان کی آپ فلپ کریں، onus is on them. کیوں نہیں یہ اجازت دیتے؟ اچھا let me go to عقیل. مجھے let me go to عقیل، کیونکہ میں چاہوں گی کہ پھر شرمیلا کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی پارٹی کیا رول ادا کر سکتی یا کر رہی ہے. عقیل یہ بات تو درست ہے کہ دیکھیں ایک طرف کہتے ہیں بات کریں، دوسری طرف قانون سازی بھی ایسی کہ ان کو دبائیں، ایڈمنسٹریٹو ایکشنز بھی کہ ان کو دبائیں، اور جو پوری بات چیت ہے وہ بھی یہ کہ جی یہ تو پولیٹیکل پارٹی ہے ہی نہیں، دے آر جسٹ وائلنس پرون. تو اس ماحول میں کس طرح بات آگے بنے گی؟ اور جب حکومت ان کی تھی اور یہ کیا جاتا تھا اپوزیشن سے، اس وقت بھی ہم کہتے تھے بات تو نہیں بنے گی، اور نہیں بنی اس وقت. لیکن دیکھیں آپ نے جب 2018 کے الیکشن کی مثال دی اور اس کے بعد جس طرح فسطائیت زدہ جو دور ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم، آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے شاید بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہوئی ہوں گی، لیٹس موو فارورڈ اینڈ لیٹس ریئلی ورک آن. ہاں چرچل صاحب کی چرچل صاحب کی جو آپ نے کوٹ کی ہے، لیٹس ورک آن دیٹ اینڈ اس پہ عمل پیرا ہو کہ لیٹس لک ٹورڈز دا فیوچر. اینڈ ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے مان لیا نا، میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں تو مان لیتے ہیں، آپ کہہ رہی ہیں مان لیتے ہیں، بہت زیادہ بے ضابطگیاں ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے. بٹ یہ شروع کرتے ہیں نان سٹارٹر سے. دے سٹارٹ ود دا فیکٹ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں جس حلقے پہ ہم کہیں گے اسی پہ آپ نے تسلیم کرنا ہے، بیکاز ان کا اپنا ایک چارٹ بنا ہوا ہے، اپنی ان کی پتہ نہیں 45 کی جو ورکنگ کی ہے، اور پھر کہتے ہیں 47. میں تو کہتا ہوں کہ جی ایک حلقہ کھلنا چاہیے، ایک اور وہاں سے شروع کریں NA1 سے، اور جب پورا KP ہم کر لینا تو یہ 47 کا جو بیانیہ ہے نا، یہ 45-47 والا یہ دیکھیں ہنس رہی ہیں، یہ اسی لیے ہنس رہی ہیں کیونکہ یہ ان کا NA1 سے شروع کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود NA1. آپ کو CBMs چاہیے نا، تو میں CBM دے رہا ہوں آپ کو TORs دے رہا ہوں. TORs یہ ہیں کہ لیٹس اسٹارٹ ود آل آف دا constituencies of Pakistan. Let's start with NA1. Why are you so afraid of actually opening up KP? اچھا this is getting us nowhere. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہی کوشش ہے کہ دیکھیں کوئی طریقہ آگے جانے کا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں کے واقعات سے تو یہ لگتا ہے کہ ہم بھنور میں پھنسے ہیں. جی شرمیلا آپ بتائیے گا، آپ کی پارٹی پرنسپلز میں نہیں ہے لیکن ایک آپ کی سیاسی جد و جہد رہی ہے پارٹی کی، اس وقت جو حالات ہیں اس میں سے نکلنے کے لیے آپ کی پارٹی کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں اب جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو ہم تو شروع سے ایک ہمارا طرز سیاست ہے، وی بلیو ان ڈائلاگ. ہم تو ایک نیشنل کنسنسس بنا کے ساتھ چلتے ہیں اور ہمارا طریقہ کار ہی یہ رہا ہے. اس میں کبھی کبھی ہمیں یہ بھی ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی ہم نے اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کر لیا، بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف پاکستان. ہم اگر تھوڑی لچک کہیں آگے پیچھے دکھاتے ہیں، دیکھیں کبھی کبھار آپ کو ایک بڑے کاز کے لیے تھوڑا جھکنا پڑتا ہے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی نیت بھی تو ہو نا، اس کی نیت بھی صاف ہو. جہاں تک لوگوں کی مسائل کی بات ہے، جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے، وی آل فار اٹ. ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے کسی سے بات کرنے میں. سیاست میں
بات چیت کے ڈائلاگ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. اسی طریقے سے جمہوریت آگے چلے گی, ورنہ کیا ہوگا, ڈیڈ لاک ہوگا, لڑائی جھگڑے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے شرمیلا, واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ؟ آپ کیا بتا سکتی ہیں ویورز کو کہ اس وقت وہ کیا ایکسپیکٹ کریں اس سچویشن سے؟ دیکھیے جی, when I'm in اسلام آباد اور جب میں دیکھتی ہوں ساری چیزیں, پارلیمنٹ میں جو ان کا رویہ ہے اور پارلیمنٹ سے باہر جو ان کا رویہ ہے, کس کا؟ دیٹ از, اب میں آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی کہوں یا سنی اتحاد کونسل کہوں, ان کا جو رویہ ہے وہ غیر مناسب ہے, غیر پارلیمانی. ان کے کچھ اچھے لوگ ہیں, میں ایسی بات نہیں کہوں گی, مہربانوں کے بھائی ہیں, ہی از ویری ریزنیبل, عامر ڈوگر صاحب ہیں, ہی از ریزنیبل, چند ایک لوگ ہیں, لیکن باقی جو کچھ لوگ ہیں آئی ڈونٹ نو کہ وہ وہاں سیاست کرنے آئے ہیں یا ان کو پارلیمانی روایت کا کوئی اندازہ نہیں ہے, تو سیکھ لیں. لیکن جو لب و لہجہ, گفتگو, الفاظ استعمال کرتے ہیں, دیٹ از انفارچونیٹ. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ان کے ایک ممبر نے وہ پاور کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ایک عورت کے کپڑوں کے اوپر اتنا بڑا ایشو بنا دیا. تو یہ اب وہ, اور ان کی جو, آپ یقین کریں یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ایک دن کھڑے ہو کے, جب شیلا رضا ہاؤس چلا رہی تھی, انہوں نے کیا کچھ ان کو کھڑے رہ کے پارلیمنٹ کے اندر نہیں بولا, میں وہ دہرا نہیں سکتی. اٹ از انبلیویبل واٹ ہی سیڈ. تو میں نے اپنی زندگی میں اتنی گندی گالیاں شاید ہی کبھی سنی ہوں گی جو میں نے اس پارلیمان میں آ کے سنی ان کی طرف سے. اور ہماری طرف سے, میں آئی ول واؤچ فار پیپلز پارٹی, ہماری طرف سے ہمیشہ سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ معاملات کو بہتر کریں, ڈیفیوز کریں. اسپیکر از ویری نائس, اسپیکر صاحب بیچارے بڑی کوشش کرتے ہیں. ہماری طرف سے جاز جکھرانی ہے, نوید قمر ہے, ان پیپل وہ کہتے ہیں کہ اچھی پارلیمانی روایت ڈالیں. اگر وہ کہتے جی ماضی میں یہ ہوا, تو اگر ماضی میں غلط روایت ڈالی گئی ہے تو کیا ضروری ہے کہ اسی لیگیسی کو ایک خراب کسی کو. اچھا, تو آپ کہہ رہی ہیں جب آپ اسمبلی میں آتی ہیں تو یو ڈونٹ سیم ویری ہوپ فل. جی مہربانو, ناٹ ایز فار ایز دیز پیپل آر کنسرنڈ. اگر ماضی میں غلط روایات ڈالی گئی ہیں تو ان کا حوالہ دے کے ہم آج کی غلطیوں کو کیوں جسٹیفائی کرنے پہ تلے ہیں. اینڈ دیکھیے آپ, یو کین سی کہ ہر کوئی اپنے اسٹینڈ پر کھڑا ہے, کوئی بھی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے. اینڈ آئی ایم سوری, مگر اونس ہمیشہ حکومت پر ہوتا ہے. حکومت نے اب تک دیکھیے باتیں بڑی کی ہیں, بٹ ٹاک از چیپ. آپ اقدام سے, آپ اپنے رویے سے, آپ اپنی سنسیئرٹی دکھائیں. ٹھیک ہے, ایک ان ون بریتھ, ایک سانس میں آپ کہتے ہیں گفتگو کریں, دوسری سانس میں آپ کہتے ہیں دہشت گرد, آرٹیکل 6, پارٹی بین, اس طرح کا بیانیہ. تو یہ بہت کھلا تضاد ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سب کر کے آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سنسیئر ہیں یا آپ میں لچک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عدالتوں کو مفلوج کیا جا رہا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت صرف جمہوری نظام نہیں, پاکستان میں ہر قسم کے نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اور میں تو چاہتی ہوں کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں جو چیز ہو ہم اس کو ترجیح دیں. جس طرح ہم نے اپنا جلسہ منسوخ کیا پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر, ہم اس سے زیادہ کوآپریشن کیا دکھائیں؟ آپ مجھے بتائیے, حکومت سے کیوں نہیں کوئی سوال پوچھتا کہ کیوں کینسل کرتے ہیں ہماری NOCs؟ وہی not as forcefully as we are asked کہ آپ یہ کیوں کریں, وہ کیوں کریں. دیکھیے خان صاحب کو جیل میں obviously بڑے باوثوق ذرائع اور حساس ادارے ہی جا کر بتا رہے ہوں گے نا کہ جی بڑا خدشہ ہے. انہوں نے اسے تسلیم کیا, انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو بلایا صبح 7 بجے. ادروائز کیسے کوئی مل سکتا ہے 7 بجے؟ ہم تو میٹنگ ٹائم پہ بھی جاتے ہیں تو ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوتی, مگر 7 بجے ملاقات بھی ہو جاتی ہے, لوگ مل بھی لیتے ہیں. تو کیونکہ ان کو یہ رپورٹ دی گئی, انہوں نے تسلیم کیا, انہوں نے سنسیئرٹی, سنجیدگی دکھائی, انہوں نے پاکستان کو افضل رکھا. وہ نہیں چاہتے تھے خون خرابہ ہو, انہوں نے اپنی پارٹی کو انسٹرکٹ کیا کہ کچھ نہیں ہوتا جتنا غم و غصہ. اور آپ ٹھیک ہے, اچھا آپ کہہ رہی ہیں, اچھا اب پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کیا سنسیئرٹی دکھائیں. دے نیڈ ٹو اسٹاپ کینسلنگ آور NOCs. اب عقیل بیٹھے ان سے پوچھے کہ یہ 8 تاریخ کو پھر کوئی آنے بہانے. میرا خیال ہے یہ جو بھی کہیں گے وہ
शायद रिलायबल ना हो, क्योंकि ये कहेंगे नहीं मैं ये आपको कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल इनका 8 तारीख का जलसा देखें, हमने एनओसी दे दी है इनको, तमाम तर वो 40 मकात मौजूद हैं, ऑल दोज कंडीशंस दे विल हैव टू फुलफिल 40 कंडीशन, 40 की 40 पूरी, 2 4 6 नहीं, वो तो अब 40 से 40 कंडीशंस हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट वांट देम टू कम यू नो विद weapons. Don't even go there, Akhil. That's rubbish. What's rubbish? That you'll not stay there, that you'll not come, you have a dharna there. All of these points you'll have to abide by these. ہم دھرنا نہیں دیں گے، مگر ان کو سنیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے گاہ پہ سی سی ٹی وی لگی ہو، جتنے پارٹیسپینٹس ہیں آپ ہم تو obviously آپ کے ملک کی سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ آپ اور پارٹیز کے ساتھ ایسے دیکھیں ان کے ترنول والے جلسے سے 4 دن پہلے مسجد میں ایک بیگ لے کے بندہ بیٹھا ہوا تھا، اور جماعت اسلامی سے آپ نے کہا کہ لگائیں سی سی ٹی وی آئے ہم آپ کو، اب یہ انہی کی وجہ سے تو پھر ان کا زیادہ محبت ہے ان سے، نہیں بس کر دیں، یہ ڈرتے ہیں ہم سے، بالکل بھی نہیں جی. چلیں اب ناظرین اس طرح کی گفتگو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے، ہمارا تو اسی پر فوکس رہے گا کہ بات کو آگے بڑھائیں، دیکھیں آگے کچھ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. اس وقت حالات کچھ لگتے نہیں کہ بات چیت آگے بڑھنے کے امکانات ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.